आका करीम अलैहिस्सलाम की तशरीफ़ आवरी से ही पूरी दुनिया के अंदर इंसानियत को अदलो इंसाफ की दौलत नसीब हुई है। असल अदलो इंसाफ ये हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बरकत से ही इंसानों को नसीब हुआ है। आप जानते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम बनु साद में रज़ात के लिए तशरीफ़ लेके गए थे। हुज़ूर अलैहिस्सलाम के वहाँ पर तशरीफ़ ले जाने से बनु साद के पूरे कबीले के अंदर बरकतें पैदा हो गई। सिर्फ हज़रत हलीमा सादिया के घर के अंदर बरकतें नहीं आई, बल्कि पूरे कबीले के अंदर सब्ज़ा उगा, बारिशें हुई और मोटे ताज़े जानवर हो गए और फसलें लहलहाने लगी। ये हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बरकत से हुआ। अल्लाहु अकबर। हज़रत हलीमा सादिया सलामुल्लाह अलैहा आप फरमाती हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम हमारे घर में तशरीफ़ लाए तो बरकतों के सवेरे उतर आए, बल्कि बाकायदा बनु साद की ख़वातीन हज़रत हलीमा सादिया के पास आईं और आके कहने लगी, हलीमा तो बड़ी अमीर हो गई है। फरमाने लगी क्या हुआ? कहा कि सारे जो अमीर कबीर घराने हैं रात को सोने से कबल अपनी लाइटें और अपनी रोशनियां बंद करके सोते हैं, लेकिन तुम्हारे घर से रात के वक्त भी रोशनी निकलती महसूस होती है और तुम्हारे घर के अंदर रात को भी चिराग जलता हुआ दिखाई दे रहा होता है, तो इतनी अमीर हो गई है। तो हज़रत हलीमा सादिया ने उनका हाथ पकड़ा और हुज़ूर अलैहिस्सलाम पालने के अंदर पंगूड़े के अंदर तशरीफ़ फरमा थे। हुज़ूर की तरफ इशारा करके कहने लगी कि जब से ये प्यारा हमारे घर में आया है ना, हमने सारे दिए तोड़ दिए हैं, हमने सारे दिए तोड़ दिए हैं। जब किसी जगह पे रोशनी की ज़रूरत होती है, हुज़ूर अलैहिस्सलाम को उठा के ले जाती हैं तो वहाँ पर रोशनी हो जाती है। दिए की ज़रूरत न मशाल की हाजत, अजब रोशनी तूने पाई हलीमा, बड़ी तूने तौकीर पाई हलीमा, बनी तू मुहम्मद की दाई हलीमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हलीमा दा छप्पर खजूरी दे थल्ले, हलीमा दा छप्पर खजूरी दे थल्ले, हूरा वशाल है नूरी मुसल्ले, फर्श तो लैके अरश तक पैगी दुहाई, हलीमा ने लुट ली खुदा दी खुदाई। वो सारा दिन तो सहराओं में घूम लेती थी, जब उसे भूख लगती थी लबों को चूम लेती थी। एक शायर है, वो अपने अंदाज में रब से अर्ज़ करता है कि या अल्लाह, हर कोई अपने प्यारों के लिए तोहफे तहाइफ लेके जाता है और उनको खिलौने देता है, तो बारी ताला तेरा महबूब है, तूने भी तो तोहफ़ा दिया होगा ना अपने महबूब को खेलने के लिए। तो अल्लाह ताला की तरफ से वो शख्स अपने अशार में लिखता है, मेरा महबूब है आखर। अल्लाह ताला फरमा रहा है, वो शायर लिख रहे हैं, मेरा महबूब है आखर, ए इंज दा बा कमाल होवे, मिसाल आ मैं जिवें अपनी, इंदी अपनी मिसाल होवे। मुकम्मल कर लिया नक्शा जिदों मामारे अजली ने, सरापा सामने रख सोचिया मुख्तारे अजली ने, खिडौने भी ते चाहिए ने इस सोने नू खिडावन लई, खिलौने भी ते चाहिए ने इस सोने नू खिडावन लई, फिर सारी खलकत बना छोड़ी मुहम्मद दे विलावन लई। बनाया की बनाया, एदे कदमां दी उड्डी धूल चों हूरां बना छड़ियां, एदे अबरू दी इश्क जुंबश तकदीरां बना छड़ियां, मलाइक इस दे नाखन दे तराशे चों बना छोड़े, लखां चन्न सूरज इस दे हासे चों बना छोड़े, एदी अखां दी मस्ती चों तहूरन लैन जाम आया, एदे पुरकैफ पोरे तो हसीना नू खिराम आया, पसीने पाक विचों कस्तूरियां अंबर बना छोड़े, एदे हुसन दे जलवे चो पैगंबर बना छोड़े। तो हुजूर अलैहिस्सलाम की आमद से उनके घर में बरकतें हो गई। बल्कि हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला हुजूर के चचा हैं, आप फरमाते हैं कि मैंने बचपन में हुजूर अलैहिस्सलाम को देखा कि हुजूर अलैहिस्सलाम अपने पंखुड़े के अंदर तशरीफ़ फरमा होते थे, तो जिस तरफ हुजूर अलैहिस्सलाम उंगली करते चले जाते थे, चाँद भी उस तरफ होता हुआ चला जाता था, उसी तरफ घूमता हुआ हमें दिखाई देता था। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि चाँद से मैं खेलता था, चाँद मुझसे बातें करता था, मैं चाँद से बातें किया करता था। तो ये हुजूर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने रिफ़त अता फरमाई। हज़रत हलीमा सादिया सलामुल्लाह अलैहा आप फरमाती हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम की आमद से हमारे घर के अंदर, हमारे घर में बरकतें आ गई और हमारे घर में जो है ना शादमानियों के डेरे लग गए। हज़रत हलीमा सादिया फरमाती हैं कि मैंने हुजूर अलैहिस्सलाम को अपनी दाईं छाती पेश की दूध पिलाने के लिए, तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने दूध नोश फरमा लिया। फिर मैंने बाईं छाती हुजूर को पेश फरमाई तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने रुखे नूर मोड़ लिया।
گویا کہ حضور نے آتے ساتھ ہی اس بات کا اعلان کیا کہ میرا ایک اور دودھ شریک بھائی ہے، میں محمد عربی دنیا کے اندر عدل و انصاف کا درس دینے آیا ہوں، میں بچپن کے اندر بھی خلاف شریعت کوئی کام نہیں کر سکتا، یہ میرے دوسرے رضائی بھائی کا حق ہے جو حضرت حلیمہ سعدیہ کا بیٹا تھا، اس کا حق ہے، لہٰذا میں یہ نہیں پیوں گا، میں دائیں چھاتی سے پیوں گا، بائیں چھاتی سے نہیں پیوں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بچپنے کے اندر ہی آ کر کے یہ ترک پستہ کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عدل و انصاف زمانے کے سامنے رکھا۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں بھائیوں کے لیے ترک پستہ کریں، دودھ پیتوں کی نسبت پہ لاکھوں سلام۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عدل و انصاف زمانے کے سامنے رکھا، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری زندگی عدل و انصاف کی ایسی مثالیں قائم فرمائی کہ آج بھی زمانہ ان سے روشنی حاصل کرتا دکھائی دیتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک مقدمہ پیش کیا گیا کہ حضور جی یہ فاطمہ مخزومیہ خاتون ہے، یہ اس نے چوری کر لی ہے، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو فرمایا کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، جس نے چوری کی اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ تو حضرت اسامہ بن زید کے ذریعے سے سفارش پیش کی گئی، کیونکہ حضرت اسامہ بن زید حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے لاڈلے تھے، بلکہ تاریخ کے اندر آتا ہے کہ ایک زانو پہ حضرت امام حسن بیٹھتے تھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دوسرے زانو پہ حضرت اسامہ بن زید کو بٹھا کے جو ہے نا ان کے ساتھ محبت فرمایا کرتے تھے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے پیارے تھے، لاڈلے تھے، اور حضور کے منہ بولے بیٹے اور آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ کے یہ فرزند تھے۔ تو ان کے ذریعے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں سفارش پیش کی گئی، حضور جی یہ نیا قبیلہ اسلام لایا ہے، تو اگر رعایت کر دی جائے تو ذرا بہتری ہو جائے گی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ممبر لگوایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پہ تشریف فرما ہوئے، اور حضور نے فرمایا کہ مجھ سے قبل اگر کوئی با اثر جرم کرتا تھا تو اس کو چھوڑ دیا جاتا تھا، اور اگر کوئی غریب شخص جرم کرتا تھا تو اس کو سزا دی جاتی تھی۔ فرمایا میری شریعت کے اندر ایسا نہیں ہوگا۔ میرے رسول نے وہاں پھر ایک تاریخ ساز جملہ ارشاد فرمایا اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ لیتا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کے سامنے وہ مثال قائم کی کہ عدل و انصاف کو واضح کر دیا۔ کسی بھی معاشرے کے اندر جب عدل ہوتا ہے تو معاشرہ پرسکون ہوتا ہے، معاشرے کے اندر اطمینان ہوتا ہے، اور معاشرہ ہموار ہوتا ہے، اور وہ معاشرہ ترقی بھی کرتا ہے۔ ایک عربی کا مقولہ ہے، کسی نے کہا تھا کہ ملک کفر سے تو قائم رہ سکتے ہیں لیکن ظلم سے قائم نہیں رہ سکتے۔ جب عدالتیں بکنا شروع ہو جائیں، جب عدل کی بولیاں لگنا شروع ہو جائیں اور انصاف بکنا شروع ہو جائے، اور پھر لوگ عدالتوں کے دھکے کھا کے بیچارے تھک جائیں اور ان کو انصاف نہ ملے اور انصاف کی بولیاں لگتی پھریں، تو پھر ملک تنزلی کی طرف اور نیچے گہرائی کی طرف اترتا ہوا دکھائی دیتا ہے، وہ پھر ترقی نہیں کرتا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم عدل و انصاف کے ساتھ کھڑے ہوں۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ اسلام کا دوسرا نام کیا ہے تو میں بتاؤں گا اسلام کا دوسرا نام دین عدل ہے۔ ہمارا دین وہ عدل والا دین ہے، انصاف والا دین ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد پھر حضور کے خلفاء نے بھی ایسی مثال عدل و انصاف کی قائم کی کہ لوگ ان سے رہنمائی لے رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک مقدمہ آیا، وہ ایک یہودی اور ایک کلمہ گو کا مقدمہ تھا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے وہ بات رکھی گئی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں کے دلائل سنے، تو جو یہودی کے دلائل تھے وہ زیادہ مضبوط تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہودی کے حق میں فیصلہ فرما دیا، کیونکہ عدل و انصاف جو ہے، عدل و انصاف کرتے ہوئے اسلام کے اندر غریب امیر، چھوٹا بڑا، کالا گورا، کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، حتیٰ کہ مسلمان اور کافر کا بھی کوئی جو ہے درمیان میں فرق نہیں کیا جاتا۔ اگر کافر کے حق میں فیصلہ ہوتا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کے حق میں فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ تو یہودی کے حق میں فیصلہ حضور نے فرما دیا۔ اب جو کلمہ گو تھا، بظاہر کلمہ پڑھتا تھا، اس نے کہا جی مجھے یہ فیصلہ منظور نہیں ہے، میں نے تو فیصلہ عمر بن خطاب سے کروانا ہے۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچ گئے اور جا کے اس کلمہ گو نے کہا کہ جی ہمارا فیصلہ کر دیں، اور اپنی بات پیش کی۔ جب اس یہودی کی باری آئی
تو اس نے کہا جی میری صرف اتنی سی بات ہے، اس معاملے کے بارے میں آپ کے نبی نے میرے حق میں فیصلہ فرما دیا۔ تو آپ نے اس کلمہ گو سے پوچھا کیا ایسی ہی بات ہے؟ اس نے کہا جی حضور نے اس کے حق میں فیصلہ فرما دیا ہے، لیکن میں آپ سے فیصلہ کروانا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے، تم یہاں بیٹھو، میں بھی فیصلہ کر دیتا ہوں۔ آپ گھر تشریف لے کے گئے اور گھر سے واپسی پر تلوار ساتھ لیتے آئے، اور جب واپس آئے تو اس کا سر تن سے جدا کرتے ہوئے فرمایا کہ جس کو اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ منظور نہیں ہے، پھر عمر کی تلوار اس کا فیصلہ کرے گی۔ حضرت عمر فاروق نے اس کی گردن اڑا کے رکھ دی۔ اب یہ بات پھیل گئی اور ان کے قبیلے کے لوگ احتجاج لے کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے کہ حضور جی عمر بن خطاب نے ماں ورائے عدالت ایک شخص کو قتل کر دیا۔ حضور نے فرمایا عمر کو تو بلاؤ۔ اب قبل اس سے کہ حضرت عمر فاروق پہنچتے اور اپنی بات سناتے، اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو پہلے بھیج دیا۔ حضرت جبریل امین یہ آیت کریمہ لے کے حاضر خدمت ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، محبوب تیرے رب کی قسم اتنی دیر تک کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک اپنے فیصلوں میں، اپنے مقدمات میں آپ کو حاکم نہیں مان لیتا، اور جو آپ فیصلہ کریں اس کو دل و جان سے قبول نہ کریں تو مجھے تیرے رب کی قسم اتنی دیر تک کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق کے فیصلے پر قرآن کی گواہی پیش کر دی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ہے اسلام جو اپنے اور بیگانے کا کوئی فرق نہیں کرتا، مسلمان اور کافر کا بھی فرق نہیں کرتا، جو عدل کا تقاضا ہے، جو انصاف کا تقاضا بنتا ہے اس کو پورا کیا جاتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں عدل و انصاف کا درس دیا، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے قدم قدم پر جو فیصلے فرمائے اس کے اندر اسی چیز کی تلقین ہمیں عطا فرمائی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی پھپھی ربی نے ایک خاتون کے دانت توڑ دیے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کی گئی حضور جی کچھ رعایت فرما دیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ جو حکم ہے وہی لگایا جائے گا۔ حضور نے فرمایا کہ وہ عورت ان کے دانت توڑے گی، تو حضور نے فیصلہ فرما دیا۔ یہ الگ بات کہ اس خاتون نے پھر وہ حضرت انس بن مالک کی پھپھی ربی کو معاف کر دیا، لیکن حضور نے تو فیصلہ فرما دیا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام عدل و انصاف کا دین لے کے آئے ہیں۔ آج پوری دنیا کے اندر خرابی آئی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے عدل و انصاف کو چھوڑ دیا ہے۔ لوگ دھڑے بازی کرتے ہیں کہ کس کی طرف لوگ زیادہ ہیں اس کے حق میں فیصلہ کر دیا جائے، بلکہ یہ جو پنچایت ہوتی ہے اور پرے بیٹھتی ہے تو جو پہلے ان کے پاس چلا جائے تو لوگ ان کے حق میں فیصلہ کر دیتے ہیں، جی یہ میرے کو پہلے آ گیا سی۔ بھئی یہ کون سا انصاف ہے؟ تم عدل و انصاف کے تقاضے پورے کرو، دونوں کے دلائل سنو، جو سچا ہے اس کے حق میں فیصلہ کرو۔ یہ کیا بات ہوئی کہ پہلے آ گیا تو اس کے حق میں فیصلہ کر دیا؟ تو عدل و انصاف کے ساتھ اگر ہم کھڑے ہوں گے تو ہمارا معاشرہ ترقی پائے گا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا کے اندر آتے ہی عدل و انصاف کا درس دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا نور ہم سب کو نصیب فرمائے۔